नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, दिन टेलीविज़न के प्रोग्राम कुरान करीम एक मुसलसल मौजज़ा का आज नवा लेक्चर पेश है और आज हमारा मौजू है क़ससुल कुरान, हिकमतें और फ़वाइद के अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान करीम में मुख्तलिफ़ अंबिया के मुख्तलिफ़ कौमों की जो वाक़यात बयान किए हैं और जो उनकी कहानियाँ बयान की हैं, उसकी असल हिकमत क्या है और ये कहानियाँ क्यों बयान की गई। मैं अर्ज़ कर दूँ कि कुरान करीम न तारीख़ की किताब है न साइंस की किताब है। जिस तरह हर किताब का एक सब्जेक्ट मैटर और मौजू होता है, कुरान करीम का सब्जेक्ट मैटर और कुरान करीम का मौजू तो इंसान है कि इंसान एक खुदाशनास मुआशरा कैसे बनाए, इस धरती पर रहते हुए वो अल्लाह की पहचान के साथ अपने साथियों से, अपने भाई बंदों से किस तरह के मामलात रखे। मैंने अर्ज़ किया था कि मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में एक रिवायत है कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया भेजे, उनमें से 315 को किताबें या सहीफ़े दिए गए। इन 1,24,000 अंबिया में से 25 अंबिया के किस्से और उनके वाक़यात कुरान में बयान हुए हैं। हाँ, इनके अलावा 3 और बहुत ही बरगुज़ीदा हस्तियाँ हैं। एक हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम, दूसरे सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम और तीसरे ज़ुल्क़रनैन। बहुत सारे लोगों की राय ये है कि ये तीनों भी नबी थे, लेकिन अगर ये तीनों भी नबी थे तो हम कह सकते हैं कि कुरान करीम में 28 अंबिया के वाक़यात बयान हुए हैं। अगर ये तीनों नबी नहीं थे तो कुरान करीम में 25 अंबिया के, और अगर इनमें से कोई एक नबी था, बहुत सारे लोगों की राय ये है कि सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम यहूदियों के यहाँ बनी इसराइल के नबी के तौर पर आए, तो कुरान करीम में 26 लोगों की 26 लोग अंबिया के तौर पर दुनिया में तशरीफ़ लाए जिनके वाक़यात कुरान में बयान किए गए। लेकिन कुरान में अंबिया की तादाद के बारे में उलमा की राय मुख्तलिफ है और कोई हतमी बात हमारे पास मौजूद नहीं है। नाज़रीन गिरामी, कुरान करीम जब इन अंबिया और पुरानी उम्मतों के वाक़यात बयान करता है तो उसमें आद और समूद का वाक़या बयान करता है। बनी इसराइल के जाबजा वाक़यात बयान किए गए हैं। इब्तदाई आफरीनश का ख़ास तौर पर कुरान में कई जगह पे तज़किरा है। हज़रत आदम और अम्मा हवा का कई जगह पे तज़किरा है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को जब पैदा किया और इंसान को पैदा किया तो इब्लीस ने फ़ख्र करते हुए, तकब्बुर करते हुए, जो अल्लाह को बहुत नापसंद है, इब्लीस ने क्या अंदाज़ इख्तियार किया। आद और समूद और पुरानी उम्मतों के बारे में कुरान ने बात की है। ये जो कुरान ने मुख्तलिफ़ वाक़यात बयान किए, इन सारे वाक़यात में सिर्फ एक कहानी है नबी की जो एक ही सूरत में बयान की गई। ये मूसा और फ़िरौन की आवेज़िश हो या नमरूद और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की या बाकी कौमों के वाक़यात हों, वो कुरान करीम में जाबजा फैले हुए हैं। जहाँ भी कुरान का सियाक इस बात की एहतियाज महसूस करता है कि यहाँ लोगों को एक आई ओपनर के तौर पर लोगों की तंबीह के लिए एक वाक़या बयान कर दिया जाए ताकि लोग उससे सबक हासिल करें, तो एक सबक आमोज़ वाक़े के तौर पर किसी नबी का, किसी कौम का वाक़या आ जाता है। लेकिन ये सिर्फ सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है जो एक ही सूरत में सूरह यूसुफ में पूरे का पूरा वाक़या बयान कर दिया गया। उसके अलावा जितने वाक़यात भी, जितने क़सस भी कुरान में बयान हुए, ये क़सस दरअसल किस्सा की जमा है।
किस्सा के मानी कहानी, क़ससुल कुरान हमारा आज का मौजू है कि कुरान में जो जो वाक़यात बयान किए गए हैं वो क्यों बयान किए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, इसलिए भी वाक़यात बयान किए गए कि जो हक़ की राह पे चलते हैं उन्हें बेशुमार तकलीफ़ों का सामना होता है, और आम आदमी को भी हक़ की राह पे चलना मुश्किल है, अंबिया के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। लिहाजा कुरान करीम में, ये सूरह हूद है, कुरान करीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कुरान ने कहा, अल्लाह ने फरमाया वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुली मा नुसब्बित बिही फुआदक। ये सूरह हूद में अल्लाह ताला खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर अल्लाह फरमाता है, ए मोहम्मद, हम पुरानी उम्मतों के वाक़यात आपको इसलिए बताते हैं कि आप जो तकलीफ़ें झेल रहे हैं, आपके सामने ये बात भी रहे कि जो तकलीफ़ें झेलता है अंजाम, अगर वो हक़ पे हो, अंजाम कार वो कामयाब होता है। ये बातें हम आपका दिल बड़ा करने के लिए, आपकी ढारस बंधाने के लिए ये वाक़यात हम आपके लिए बयान कर रहे हैं। और सारे मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये क़ससुल अंबिया या क़ससुर रसूल जो बयान किए गए, उसका सबसे बड़ा मकसद कि ये सबक आमोज़ वाक़यात उन लोगों के लिए बयान किए गए हैं जो अल्लाह की राह में कोशिश करते, जिनके लिए बेशुमार तकलीफ़ें आती हैं, ताकि उनको एक ढारस महसूस हो कि आइंदा एक दिन आने वाला है जब हमें इसके लिए अल्लाह मियाँ किसी अजर से नवाजेंगे। एक और जगह पे कुरान ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए, फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। ए मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप उम्म साबिक़ा के वाक़यात आप लोगों को बताएं, आप पुराने अंबिया के वाक़यात लोगों को बताएं, लअल्लहुम यतफ़क्करून, शायद कि ये लोग सोचना शुरू कर दें, शायद कि ये लोग हिदायत की जानिब आने के लिए माइल हो जाएं। गोया लोगों को हिदायत की जानिब बुलाने का एक तरीका ये भी है कि आप उनको अच्छे अच्छे लोगों के वाक़यात सुनाएं, इससे इंसान सीखता है, सबक हासिल करता है। और तीसरा और अहम मकसद ये वाक़यात बयान करने का, कुरान ने कहा लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। कुरान कहता है ये वाक़यात हम इसलिए बयान करते हैं कि वो सारे लोग जो फ़हम फ़रासत रखते हैं, वो सारे लोग जो सोचते हैं, जानवरों की सी ज़िंदगी नहीं गुजारते, दुनिया के वाक़यात पे नज़र रखते हैं, ताकि वो इबरत हासिल कर सकें, इसलिए ये वाक़यात बयान किए गए। आप कुरान पढ़ते जाते हैं, कुरान पढ़ते पढ़ते जहाँ भी सियाक़े कलाम ये महसूस करता है, कंटेक्स्ट इस बात का तकाजा करता है कि यहाँ पढ़ने वाले को ये बताया जाए कि नेकोकार किस तरह कामयाब रहे और बुरे लोग किस अजाब से दो चार हुए और किस तरह बुरे लोग नाकाम हुए। वहाँ मिसाल के तौर पर किसी एक कौम का वाक़या बयान कर दिया जाता है। नाज़रीन गिरामी, मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि एक ही वाक़या है कुरान करीम का, बाकी सारे वाक़यात तो सारे अंबिया के बिखरे हुए हैं। एक ही वाक़या है जो एक ही सूरत में बयान किया गया, वो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है। और इसके बारे में कुरान ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहा, कुरान ने कहा, ये सूरह यूसुफ से मैं नकल कर रहा हूँ, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको अहसनुल क़सस, सबसे बेहतरीन कहानी आज सुनाते हैं, और वो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी है। कुरान ने सैयदना यूसुफ के वाक़े को अहसनुल क़सस करार दिया है। और फिर अल्लाह ने आगे जाके कहा, व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तफसीलात इस वाक़े की हम आपको बयान कर रहे हैं,
یہ اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھی۔ اس سے ایک اور چیز کی جانب بھی اشارہ ہے، وہ یہ کہ یہ تو اگر یہودیوں کے لیے یہ نبی آئے تھے تو یہودیوں کی کلرجی نے اور دینی قیادت نے بہت سارے انبیاء کے بارے میں بہت ساری اطلاعات جو یقیناً درست تھی جب ان کو دی گئیں، انہوں نے اپنے اپنے مفادات کے پیش نظر وہ اپنی کتاب میں رد و بدل کرتے رہتے تھے۔ تو ایسی میں 4-5-6 مثالیں آپ کو دوں گا جو قرآن کریم سے پہلے اترنے والی کتابوں میں وہ کسی نہ کسی طور پر مسخ ہو گئیں یا ان کو ٹھیک نہیں لیا گیا، اور قرآن نے بہت واضح انداز میں اس کو بیان کر دیا۔ گویا قرآن سابقہ کے ریکارڈ کو بھی درست کرتا ہے۔ یہ بھی قرآن کے اعجازات میں سے ایک ہے کہ سابقہ میں جو کتابیں تحریف کا، تبدیلی کا، کرپشن کا شکار ہو گئی تھیں، قرآن نے ان معلومات کو اثر نو صحیح کر کے بیان کر دیا ہے۔ اور اس میں ایک 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے قصہ آدم و حوا یہ بیان کیا۔ قرآن نے تو کہا کہ سیدنا آدم اور اما حوا کو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اے آدم اور اے حوا، آپ کو منع کیا جاتا ہے آپ اس پھل کو نہیں کھائیں گے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ نے ان کو چھو لیا اور کھا لیا تو آپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ اب قرآن کا بیان یہ ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا، شیطان نے ان کو بہکا دیا، بھٹکا دیا، اور ان کو وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا، ہم انبیاء کے بارے میں بات کرتے ہوئے احتیاط سے بات کرتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا، شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ اب اس سلسلے میں آپ اولڈ ٹیسٹمنٹس، ہولی بائبل اٹھا کے دیکھیں۔ ہولی بائبل کا اکاؤنٹ اور اس کا بیان یہ ہے کہ اما حوا نے ان کو سرپنٹ نے آ کے کہا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گی تو پھر تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور پھر تم کبھی موت سے ہمکنار نہیں ہوگی۔ تو حضرت اما حوا نے وہ پھل کھا لیا اور پھر حضرت آدم کو بھی پیش کیا اور حضرت آدم کو بھی کھلا دیا۔ اور بائبل کہتی ہے کہ پھر اللہ نے حضرت آدم سے پوچھا آپ نے یہ کیوں کھایا؟ تو آدم کہتے ہیں علیہ السلام کہ مجھے میری بیگم نے دیا تھا تو میں نے کھا لیا۔ گویا مسیحیت میں اصل گناہ کا سبب ایک عورت ہے، عورت کا یہ تعارف ہے۔ میں یہاں عرض کروں یہ خالی از فائدہ نہیں ہوگا کہ مغرب کی عورت نے جس طرح بغاوت کر کے وہ آپے سے باہر ہوئی، دراصل یہ ان کے مذہب میں ان کی دینی قیادت نے عورت کو درجہ دوم کا شہری تصور کر رکھا تھا۔ وہاں تو پوپ یہ بھی ڈسکس کرتا رہا کہ اس میں روح ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، وہ دونوں کے دونوں آدم بھی اور حوا بھی دونوں بہکاوے میں آ گئے شیطان کے، اور پھر وہ برہنہ ہو گئے، پھر وہ اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانپنے لگے، پھر اللہ میاں نے ان کو نیچے زمین پہ پھینک دیا، اور جب وہ زمین پہ آ گئے تو وہ روایات میں ہے کہ ایک عرصہ تک سیدنا آدم شرمندگی کے سبب اوپر نہیں دیکھتے تھے کہ میں اللہ کو کس طرح دیکھوں، مجھ سے تو یہ ہو گیا۔ اور قرآن کا بیان ہے کہ جب وہ بار بار اللہ سے توبہ کرتے رہے تو پھر فتابہ، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو بنی نو آدم کا ان کو سرخیل، اور ہمارا پہلا نبی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کو بنایا۔ ہاں
یہ قصص القرآن کے قصوں میں قرآن میں تو نہیں ہے، باقی جو قصص القرآن کی بہت ساری کتابیں لکھی گئی، مثلا ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، ان میں آپ کے بیٹے حابیل اور قابیل کا بھی تذکرہ ہے، حضرت شیث کا بھی تذکرہ ہے، قرآن کریم میں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اور بھی بہت سارے قصے ہیں جن کا براہ راست تو قرآن میں تذکرہ نہیں ہے، کسی نہ کسی حوالے سے قرآن میں ان کا کوئی نہ کوئی حوالہ ضرور آ جاتا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کی جو آویزش تھی، اس سلسلے میں قرآن کا بیان یہ ہے کہ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، غالباً یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ قرآن کا کہنا یہ ہے کہ جب نوح کی قوم نے بہت ہی سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح سے کہا کہ آپ اپنی کشتی بنا لیں اور پرندوں کے ساتھ ساتھ جوڑے اور باقی سارے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لیں، تو اور اتنے دن کے بعد 7 دن کے بعد بارش ہوگی، اور وہ بارش 40 دن تک بائبل کہتی ہے بارش برستی رہی، اور وہ اتنی بارش برسی کہ اس علاقے کی سب سے اونچی چوٹی پہ اس سے بھی کئی میٹر اونچا پانی چلا گیا۔ اب اس میں بائبل کا بیان یہ ہے کہ اٹ واز اے یونیورسل فلڈ، یہ ایک ایسا فلڈ تھا جو پوری کائنات کو محیط تھا۔ اچھا، اس میں جیولوجسٹس کا کہنا یہ ہے، ماہرین ارضیات کا کہنا یہ ہے کہ ہماری پوری کائنات میں پرولونگڈ سبمرشن کے کوئی آثار نہیں ہیں، ایسے آثار نہیں ہیں کہ یہ پورا کرۂ ارض، جس طرح بائبل کہتی ہے 150 دن پانی ریسیڈ نہیں ہوا، پانی کم نہیں ہوا، 150 دن یہ پوری کی پوری دھرتی پانی میں ڈوبی رہی۔ ماہرین کی رائے یہ ہے کہ اگر 150 دن کائنات، یہ ہماری زمین کرۂ ارض پانی میں ڈوبا رہا ہوتا تو کرۂ ارض کی شکل کسی اور طرح کی ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کا اکاؤنٹ کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، یہ نوح کی قوم کے لوگ ان کو ان بربادیوں کے سبب، ان کی نافرمانی کے سبب ان کو طوفان نے آ لیا۔ قرآن امپلائی بھی نہیں کرتا کہ یہ یونیورسل فلڈ تھا۔ ناظرین گرامی، سابقہ کے بارے میں بہت ساری ایسی تفصیلات، ان کو تفسیر کی زبان میں ہم اسرائیلیات کہتے ہیں، اور آج سے 400-500 سال پہلے تک کے ہمارے جتنے مفسر تھے ان کا بالعموم رویہ یہ تھا کہ اسرائیلی روایات میں سے اگر کوئی روایت براہ راست قرآن سے نہیں ٹکراتی، اگر کوئی روایت براہ راست حدیث سے نہیں ٹکراتی، وہ اس کو بیان کر دیتے تھے۔ لیکن جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُ الْقُرْآنِ، کہ ونڈرز آف قرآن would never come to an end، قرآن کے عجائبات اور قرآن کی حیران کن چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ قرآن نہ تو 1400 سال کے لیے اترا ہے، نہ 200 سال کے لیے۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا بہت سارے کائنات کے راز جو آج آپ کو سمجھ نہیں آئے، آپ تحقیق کریں گے، جس کی جانب قرآن بار بار آپ کو مہمیز دیتا ہے، تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ ایک مثال اس سلسلے میں اور عرض کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل فرعون سے ڈر کے بھاگی، حضرت موسیٰ لے کے چلے ان کو، اور اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ آپ سمندر پہ عصا مارے، تو آپ سمندر 2 لخت ہو گیا، بیچ میں سے راستہ بن گیا، آپ کی فوج وہاں سے نکل گئی۔ اور جب فرعون وہاں پہ آیا وہ پانی مل گیا اور فرعون ڈوب گیا۔ ہاں، جب فرعون ڈوب رہا تھا، فرعون نے ڈوبتے ہوئے کہا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ۔ اللہ میاں کی سنت اور اللہ میاں کا طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت تک تو وہ لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، جب جان یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو وہ توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔
یہ میں اس لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے ناظرین گرامی ابھی ہمیں موقع اللہ نے دے رکھا ہے، جہاں جہاں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ فرعون نے مرتے ہوئے کہا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اب اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہاں اللہ میاں نے یہ ضرور کہا پھر اس سے، الیوم ننجیک ببدنک، اے فرعون ہم تیرے جثے کو، تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے تو ایک عبرت کا سامان بنے۔ یہاں میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ اس امت نے تو یہ قرآن پڑھا، یہ قرآن کی آیت مضمر طور پر اس چیز کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ فرعون کی لاش کہیں نہ کہیں محفوظ ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے الیوم ننجیک ببدنک، اے فرعون تیری لاش کو ہم سنبھال رکھیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنے۔ ہم نے تو 1350 سال ہم نے فرعون کی لاش کو کھوجنے کی، اس کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک اطالوی اورینٹلسٹ مستشرق آیا مصر میں، اور اس نے پتہ چلایا، غالباً یہ 1897 تھا یا 1898، یعنی آج سے 120 سال پہلے، اس نے کہا کہ یہ پتھر ہٹاؤ احرام مصر میں سے۔ اس کے اندر وہ سیڑھیاں اوپر کو چڑھتی ہیں، اوپر 2 کمرے ہیں، ایک غرفت الملوک ہے، کنگز روم ہے، دوسرا وہاں اوپر پیرامڈ، سب سے بڑے پیرامڈ کے اوپر تو ایک دوسرا کمرہ ہے کوئنز روم۔ تو وہاں خاندان فرعونہ کی، فرعونوں کی ملکائیں جو تھی ان کی وہاں حنوط شدہ لاشیں تھیں، اور وہاں فرعون موسیٰ کی لاش تھی۔ یہ 1974-75 کے لگ بھگ فرعون کے مصر کی حکومت نے اس کی لاش کو اٹھا کے اپنے قومی عجائب گھر میں رکھ لیا۔ تو مصریوں کو احساس ہوا کہ فرعون کے ناک میں اور کہیں کہیں اس کے فنگس ہے، انہوں نے فرانس بھیجا فرعون کی ممی کو علاج کے لیے۔ پرانے وقتوں کا بادشاہ آ رہا تھا تو حکومت فرانس نے اس کو 21 توپوں کی سلامی دی اور ایک میڈیکل کمیشن بنایا پروفیسر ڈاکٹر مارس بوکائی کی سربراہی میں کہ آپ فرعون صاحب کا علاج کر دیں۔ تو مارس بوکائی کا بیان یہ ہے کہ مجھے ایک سعودی دوست نے کہا فرعون کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میرا قرآن کہتا ہے الیوم ننجیک ببدنک، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت کا سامان رہے گا۔ قرآن کی آیت امپلائی کرتی ہے، مضمر طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ فرعون کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہوا کیا کہ وہ فنگس تھا، انہوں نے سپرے کیا، فرعون کو واپس بھیج دیا۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہی مارس بوکائی ہیں کہ جب انہوں نے طوفان نوح کا تذکرہ کیا، انہوں نے جس زمانے میں طوفان نوح آیا اس زمانے کی انہوں نے کئی ڈائنیسٹیز کا تذکرہ کیا ہے، کئی شہنشاہیتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ مشرق بعید میں فلاں علاقے میں فلاں کانٹیننٹ پہ فلاں بادشاہ کی حکومت تھی۔ گویا یہ پرانی کتابوں میں جو الہامی کتابیں تھیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ تحریف کا شکار ہو گئیں۔ صرف ایک کتاب ہے جو تحریف سے بچی رہی۔ ناظرین گرامی، انہی باتوں کو کہ پرانی کتابوں میں بھی وہ تذکرے ہیں، ان کتابوں میں بھی، قرآن کریم میں بھی وہ تذکرے ہیں، اس کو مستشرقین نے بڑا ڈرم اپ کرنے کی اور اس کو بڑا ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، کہ محمد علیہ السلام کے سامنے اب یہ بہت سارے پرانے قصے ہیں، وہ ان پہ پڑھے جاتے ہیں، یہ ہمیں سنا دیتے ہیں۔ یہی بات جو کسی زمانے میں مشرکین مکہ کہتے تھے آج اورینٹلسٹوں نے کہی، اور انہوں نے باقاعدہ جوڈو کرسچن سورسز آف دا قرآن
کہ ان کا الزام یہ ہے کہ محمد عربی نے خاکم بدہن نقل کفر کفر نہ باشد، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ باتیں بائبل سے لے لی، کچھ انہوں نے انجیل مقدس سے لے لی، کچھ پرانی صحیفوں سے لے لیے، اور پھر عربک فوک لور کا سہارا لیتے ہوئے اس کو عربی انداز میں اس کو قرآن بنا کے پیش کر دیا۔ ہم آئندہ نشست میں انشاءاللہ ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ اعجاز القرآن کا ایک نہیں 20 پہلو ہیں۔ ایک اور بات کی جانب میں آپ کی توجہ ضرور مبذول کرواؤں گا کہ اس کے بڑے بڑے فوائد میں ایک تو واقعات اس لیے بیان کیے گئے کہ یہ عبرت کا سامان ہے، دوسرے واقعات قرآن کے واقعات اس لیے بیان کیے گئے کہ پرانی کتابوں میں جہاں جہاں معلومات غلط تھیں قرآن نے ان کو ٹھیک کر دیا۔ تیسرا یہ کہ اس سے آپ کے عقائد اور اخلاق درست رہتے ہیں پرانے انبیاء کی باتیں سننے سے۔ ناظرین گرامی، ایک بات امام بخاری نے صحیح بخاری کے مقدمے میں لکھی، الایمان یزید و ینقص، ایمان کوئی ایسا فینومینا نہیں ہے جو ایک ہی سٹیج پہ رہتا ہے، ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا رہتا ہے۔ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ اگر کسی دنیا دار کے ساتھ آپ دن رات رہیں، بس اوقات ہفتہ ہفتہ نماز پڑھنا یاد نہیں رہتا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کی تربیت یوں کرتے ہیں کہ وہ اچھی مجالس میں بیٹھیں۔ میں 2-3 کتابوں کے نام عرض کرتا ہوں کہ قصص الانبیاء ابن کثیر کی کتاب ہے، انبیاء کے قصے ہیں، یہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اگر بچوں نے پڑھنا ہو تو یہ کتاب ضرور دیکھیں۔ دوسرا قصص القرآن ہے، حفظ الرحمن سیوہاروی کی، یہ قصص الانبیاء اپنے بچوں کو پڑھائیں، یہ ہدایت کا سامان ہے۔ آئندہ انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے کہ قرآن کریم نے بہت ساری صورتوں میں حروف مقطعات آئے ہیں، یہ حروف مقطعات ہیں کیا؟ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں اس کا جائزہ لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔